अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूफ़ फ़खर में खुश आमदीद। खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी जियो इकनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चाल चल दी है। पाकिस्तान की जानिब से जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है उसके तहत रूस को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सी पैक के साथ मुंसलिक करने की पेशकश की गई है और अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि रूस ने पाकिस्तान की इस पेशकश का न सिर्फ मुस्बत जवाब दिया है बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि 20 मई से बीजिंग का सरकारी दौरा शुरू करने जा रहे हैं, इस विजिट के दौरान जो शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी उसमें पाकिस्तान की इस पेशकश को जो कि यकीनी तौर पर चीन की मंजूरी के साथ ही फ्लोट की गई है, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी 23 मई से चाइना का विजिट शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर दीगर अमूर के साथ साथ जिसमें पाकिस्तान के साथ चीन के दिफाई और माशी शराकत दारी में इजाफे के ऊपर बातचीत होगी। वहीं पर पाकिस्तान की जानिब से गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करना और सी पैक को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ मिलाना ये भी एजेंडे का हिस्सा होगा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से रशिया को बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ ये पेशकश की गई है बल्कि गवादर के हवाले से जो पाकिस्तान ने जो रीसेंट पेशरफ्त की है उससे भी आगाह किया गया है और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो सी ट्रैफिक है उसको गवादर की जानिब अट्रैक्ट करने के लिए गवादर को 24/7 ऑपरेशनल करने और गवादर के करीब तकरीबन 100 एकड़ का जो रकबा है वहाँ पर ये जो तजारती साजो सामान है उसको स्टोरेज उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी इक़दामात का आगाज़ किया गया है। ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसको उर्फ़े आम में INSTC कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर एक तजारती नेटवर्क है जो रूस, वस्ती एशिया, ईरान, खलीज और जनूबी एशिया को रेल, सड़क और समुद्री रास्तों से जोड़ने के लिए बनाया गया था। भारत ने अब तक ये कोशिश की कि रूस, ईरान और चाबहार पोर्ट को मुंबई के रास्ते जोड़कर ये जो रशिया का इनिशिएटिव है इसको इंडियन मफादात के साथ जोड़ा जा सके और ये जो एक मरकज़ी रूट के तौर पर सामने आए। लेकिन अब पाकिस्तान ने रशिया के सामने मुतबादल तजावीज़ रखी हैं और पाकिस्तान की जानिब से रूस को ये बात बावर कराई गई है कि रूस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चाइना, पाकिस्तान, गवादर पोर्ट और आलमी समुद्री रास्तों को से रशियन की ये जो ट्रेड कॉरिडोर है इसको मुंसलिक करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। गवादर को इसी मकसद के लिए ना सिर्फ और ज़्यादा ऑपरेशनल किया गया है बल्कि गवादर पर जो फीसेस थी जो ये जो कार्गो हैंडलिंग है इसमें 40 से 25% की कमी की गई है। 24/7 ऑपरेशंस का आगाज़ किया गया है। वेस्ट एशिया के लिए 100 एकड़ पर मुश्तमिल मखसूस टर्मिनल को मुख्तस कर दिया गया है और बुनियादी तौर पर इन तमाम इक़दामात का मकसद कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और रूस को अपनी तिजारत के लिए गवादर बंदरगाह को इस्तेमाल करने पर राग़ब करना है। पाकिस्तान ये तासुर देना चाहता है कि गवादर सस्ता, तेज़ और कम फासले रखने वाला और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा मरकज़ है जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद भी साबित हो सकता है और यही असल बड़ा खेल है क्योंकि जैसे ही BRI और INSTC को आपस में मिला दिया जाएगा तो फिर रूस का जो तिजारती नेटवर्क है वो बराह रास्त चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी सी पैक के साथ जुड़ जाएगा और फिर वस्त एशियाई राहदारी, बहीरा अरब, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं ये एक मुश्तरका जोग्राफियाई और तिजारती निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे। यानी चीन को रूस तक मुख्तसर, रूस को गर्म पानियों तक रसाई और पाकिस्तान को यूरेशियन ट्रांसिट हब बनने का मौका मिल सकता है। भारत के लिए यकीनी तौर पर यह जो डेवलपमेंट है ये तशवीश का सबब है और इसी वजह से इंडिया ने फौरी तौर पर अपने लिए अलग एक जो रास्ता है
اس کا انتخاب کیا ہے اور انڈیا، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل ایک نئی جو ٹرائیکا ہے یہ منظر عام پر آ رہی ہے، کیونکہ انڈیا کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اب چابہار پورٹ اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، اور چابہار پورٹ کا نہ ہونا انفیکٹ انڈیا کی سینٹرل ایشین ریپبلکس تک رسائی کو آلموسٹ منیمائز کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انڈیا کے لیے یہ جو ٹرانزٹ کوریڈور ہے رشیا کا، اس کے ساتھ منسلک ہونا اور ممبئی کو اس ٹرانزٹ کوریڈور کے ساتھ منسلک کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا، اور یہاں پر یہ آ کر یہ جو گیم ہے وہ ساری کی ساری تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو سفارتی کوشش کی گئی ہے رشیا کو BRI اور CPEC کے ساتھ انگیج کرنے کی، اس کی رشیا کی جانب سے اس کے اوپر مثبت رد عمل سامنے آیا ہے، اور رشیا کی جو کامرس اور ٹریڈ منسٹری ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس منصوبے کے حوالے سے اس میں اضافہ کیا ہے، اور پاکستان کے ایک اہم وفد جو کہ ان دنوں ماسکو کے وزٹ پر ہے، اس نے یہ جو تمام کی تمام تفصیلات ہیں جو پاکستان کا پلان ہے وہ رشینز اور چائنیز دونوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سے لے کر 25 مئی تک چائنا کے اندر جو ملاقاتیں ہوں گی، ایک جانب رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اور دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں اس منصوبے کو اور زیادہ فنکشنل بنا کر چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو مزید تقویت دینے کے لیے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر غور کیا جائے گا۔ البتہ اس وقت پاکستان نے بلوچستان کی سیکیورٹی، ریلوے اور لاجسٹک انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر انتظامات ہیں گوادر پورٹ کو فنکشنل کرنے کے لیے، اس پر تیز رفتاری سے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پہلی مرتبہ کھل کر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ صرف CPEC ملک نہیں رہنا چاہتا، بلکہ روس، چین، وسط ایشیا، خلیج کے درمیان مرکزی جغرافیائی پل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر مستقبل میں موٹر وے، M6 ریلوے لنکس، افغان ٹرانزٹ اور گوادر فری زون واقعی مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر گوادر کی حیثیت خطے میں اور بھی زیادہ طاقتور اور مستحکم ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اپنی یہ جو سمندری جو ان کی اہمیت ہے اس کے کم ہونے کے خدشات کے پیش نظر مختلف آپشنز کو ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ گوادر اور چابہار یہ دونوں پورٹس باہمی طور پر منسلک ہو جاتی ہیں، جس کی پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ پیشکش بھی کی گئی ہے، اور پاکستان نے ایران کے لیے اپنے جو 6 روٹس ہیں، جو خصوصی کوریڈورز پاکستان نے ٹرانزٹ کوریڈورز ایران کے ساتھ اوپن کیے ہیں، وہ بھی اسی نقطے کو مد نظر رکھ کر کیے گئے ہیں کہ گوادر پورٹ اور CPEC کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کے لیے یہ تمام ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب اگر ہم محض صرف اس ایک نقطے پر غور کریں کہ یہ جو CPEC روٹ ہے اس کا بیشتر حصہ بلوچستان سے گزرتا ہے، اور بلوچستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ افغانستان میں موجود فتنول ہندوستان کی کارروائیوں کی وجہ سے خراب ہے۔ اب اگر افغانستان کو ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ان کو اس بات کی اہمیت سے آگاہ کر دیا جائے کہ جناب اگر پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات کو بحال کریں، افغانستان کی سرزمین کو وہ دہشت گردوں سے واگزار کریں، ان تمام لوگوں کو کینڈے میں لائیں جو کہ CPEC روٹ کے اوپر دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں یا CPEC کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ گوادر پورٹ کو فنکشنل ہونے میں رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ انفیکٹ خود افغانی جو کہ بلینز آف ڈالرز اس ٹرانزٹ روٹ سے محض سینٹرل ایشین ریپبلکس تک ایکسیس دے کر کما سکتے ہیں، افغانستان کو ایک ٹریڈ کوریڈور کے طور پر اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یقینی طور پر افغانستان کا جو رویہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ اگر رشیا اور چائنا دونوں جو ہے وہ اس منصوبے پر جو کہ پاکستان کی جانب سے آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے اس پر متفق ہو جائیں
تو یہ وہ دو ملک ہیں جو کہ افغانستان کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ چائنا کی جانب سے سی پیک روٹ کو سیکیور کرنے کے لیے افغانستان کے اندر متعدد پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی تھی، اور دنیا میں رشیا ایک واحد ملک ہے جو کہ افغانستان کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتا ہے، اور رشیا نے افغانستان کی حکومت کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پر بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ اب اگر پاکستان، رشیا اور چائنا ان تینوں کے مفادات منسلک ہو جاتے ہیں اس ٹریڈ روٹ کے ذریعے، تو پھر ریجن کے دیگر ممالک جن میں سینٹرل ایشین ریپبلکس، جس میں ایران اور افغانستان شامل ہیں، ان کے لیے بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہو کر اپنے لیے معاشی منفعت حاصل کرنا یہ بہت حد تک ممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا پاکستان کی جانب سے یہ جو ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، اگر ہم اس کو ایک گریٹر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ انفیکٹ خطے کے ہر ایک ملک کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ اگر میری کل کی ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہو جس میں میں نے محسن نقوی صاحب کے دورہ انڈیا اور یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہی ہے، اگر ہم اس بات کو یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ملائیں تو یہ انڈیا کے لیے بھی ایک بہت فیوریبل سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ جو جنگی بیانیہ ہے اس کے خاتمے کے بعد اگر انڈیا اس سارے پروجیکٹ کے اندر شامل ہوتا ہے تو پھر انڈیا کے لیے بھی افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے زمینی راستہ میسر ہوگا، اور وہ چابہار پورٹ کی بجائے گوادر پورٹ کے ذریعے بھی اپنی جو مختلف پروجیکٹس ہیں، مختلف جو منصوبے ہیں ان کو بھی مکمل کر سکتا ہے۔ اور جیسے ہی معاشی مفادات مختلف ممالک کے آپس کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر معاشی مفادات جنگی مفادات کے اوپر عمومی طور پر غالب آ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، چائنا میں ہونے والی ملاقات خاص طور پر جناب شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کی اگر یہ فروٹفل ہو جاتی ہے، دونوں ممالک جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ آلریڈی چائنا اور رشیا دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور گلوبل ساؤتھ کے اندر چائنا رشیا کو اپنے ساتھ ایک گلوبل پاور کے طور پر کنسیڈر کرتا ہے، تو پھر اس وقت جو جیو پولیٹیکل ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس کے اندر پاکستان نے یہ ایک اسٹریٹجک کارڈ نہایت سمارٹلی پلے کیا ہے، تو یہ اس بات کی جانب واضح ثبوت ہوگا کہ چین کے لیے BRI کو مغرب کی جانب روس اور یوریشیا کے ساتھ جوڑے جانا، روس یوکرین جنگ اور مغربی پابندیوں کے بعد متبادل تجارتی راستوں کو ڈیولپ کرنا، پاکستانی گوادر کو ایک مکمل بزنس ہب کے طور پر اس کو استعمال کرنا، اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے گرم پانیوں تک رسائی، یہ ایک ایسے انسینٹیوز ہیں جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور یہ موجودہ صورتحال یقینی طور پر میرے نزدیک ایک ایسی گیم چینجر ہے جو کہ BRI کو بھی، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی اگلی اسٹریٹجک جو ہے وہ جو اسے ہائپ دے گی، اس کو اور زیادہ وسعت دے گی، اور یہ انفیکٹ چائنا کے لیے بھی اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اور زیادہ کامیاب کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جس طریقے سے سامنے آ رہی ہیں، رشیا نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، تو پھر اس کے لیے پاکستان کی گوادر پورٹ اور سی پیک سے لنک ہونا ان کے لیے بھی کافی حد تک مؤثر اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اسٹریٹجک الائنمنٹ فیز ہے اگر یہ آپریشنل ریالٹی کے اندر تبدیل ہو جائے تو پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے مختلف ممالک خاص طور پر افغانستان کے بھی دن پھرنے آلموسٹ یقینی ہوگا، اور پھر یہ ریجن ہر طرح کی جو مداخلت ہے، امریکی مداخلت، اس سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر 23 مئی کے دورے میں پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان، رشیا اور چائنا اس کا ایک براہ راست اجلاس ہوں گے وفود کی سطح پر،
اور یہ جو منصوبہ ہے اس کی نوک پلک کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور یہی اس وقت پاکستان اور ریجن کے لیے اہم ترین ضرورت ہے اگر پاکستان کی اس تجویز پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل درآمد ہو جائے تو۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔